वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे साइफर केस का, जिसकी समाअत जो है अब अडयाला जेल में दोबारा से शुरू हुई है जब से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। और इसी हवाले से आज शाह महमूद कुरैशी साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो दोनों अदालत में पेश हुए। जो ये खसूसी अदालत थी उसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने समाअत की इस केस की और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात थे। मगर आज जो मीडिया नुमाइंदे थे उनको अदालत में जाने की इजाज़त भी मिली और कहा जा रहा है कि पिछली समाअत से कदरे ज़्यादा जो सहाफ़ी थे उनको आज इजाज़त मिली। वहाँ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश किया गया। साथ में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब और रिजवान अब्बासी साहब भी अदालत में पेश हुए। दोनों जो मुल्ज़िमान अक्यूज़ हैं उनके घर वाले भी वहाँ मौजूद थे और उनके वकला भी मौजूद थे। मीडिया की तरफ से 6 नुमाइंदे जो हैं, कहा जा रहा है कि उनको इजाज़त दी गई थी। इंटरनेशनल मीडिया को अलबत्ता ये ट्रायल कवर करने की इजाज़त नहीं दी गई। ट्रायल से समाअत से पहले ही जो प्रोसिक्यूटर है जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने कहा कि आज जो चालान हैं वो तकसीम हो जाएंगे और फिर एक हफ्ते का वक्फ़ा होगा अगली समाअत से। जब ये समाअत शुरू हुई तो अदालत ने करार दिया कि 12 दिसंबर को फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी और उस वक्त फिर जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी फराहम किए जाएंगे। ये ऑब्वियसली जो केस है काफ़ी अरसे से चल रहा है। इसकी पहले भी समाअत शुरू हुई थी, बट फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से जो इस पे एतराज़ात किए गए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया। कहा कि फिर से ये सारा केस चलाया जाए और इसी हवाले से उन्होंने ये भी कहा था कि इसको ओपन ट्रायल करना चाहिए। और वो ओपन ट्रायल जो अडयाला जेल में हो रहा है वो यही है कि अब थोड़ी सी लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के जो लोग हैं उनको इजाज़त दी जा रही है। और ये साइफर केस है, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब के ऊपर सेक्शन 5 और 9 के तहत इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने साइफर के जो कंटेंट्स थे उसको पब्लिक किया और उसको फिर खो भी दिया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक असद साहब, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी असद साहब, फिर पहले तो ये बताएं कि क्या अब सूरत हाल है मीडिया की, जो रिप्रेजेंटेशन होनी है या उन्होंने कवर करना है। पिछली दफ़े तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग थे, इस दफ़े ज़रा कुछ ज़्यादा को इजाज़त मिली। क्या ये नंबर हमें और बढ़ता हुआ नज़र आएगा आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। ये पिछली दफ़ा तो सिर्फ 3 लोगों को अलाउ किया था और वो भी जब समाअत ख़त्म हुई थी उस वक्त उनको जाने की इजाज़त मिली थी। ये कौन फैसला करता है सर कि किस वक्त अंदर जाएंगे और हु इज़ मेकिंग दीज डिसीजन? वैसे तो जेल मैनुअल के तहत जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार है, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पे और भी लोग हैं जो कि ये फैसले करते हैं। हमारे मुल्क में हर वक्त हर जगह ही बहुत से लोग होते हैं जो फैसले करते हैं। हाँ। इसके साथ साथ जो जज साहब हैं वो भी जो है परमिशन दे सकते हैं किसी को। तो वैसे जो तरीकाकार ये है कि जेल सुपरिटेंडेंट को जो दरख्वास्त दी जाती है वो फिर होम, अगर वो खुद ना करे तो फिर वो होम सेक्रेटरी जो हैं वो मजाज अथॉरिटी होते हैं, IG प्रिजन वगैरह, जी होम सेक्रेटरी। तो जेल मैनुअल में जेल सुपरिटेंडेंट के पास भी बहुत इख्तियारात होते हैं, लेकिन इस मामले में कुछ वो सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि बिटवीन द केयरटेकर गवर्नमेंट और जेल सुपरिटेंडेंट ये फैसला कर रहे हैं कि, क्योंकि इन द सेंस के पहले जैसे आपने कहा कि 3 सहाफ़ियों को, आज भी सब सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं मिली। वो सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी क्लियरेंस है, क्योंकि ये कोर्ट ने भी कहा था कि मतलब कोई भी अप्लाई करेगा तो वो सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको आप कर देंगे। तो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो होती है तो फिर जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो उनको अलाउ कर देते हैं। तो आज 6 लोगों को अलाउ किया था और उसमें भी कोई और आज उनको समाअत शुरू होते वक्त अलाउ कर दिया। समाअत के शुरू में ही उनको जो है वो जाने दिया था। तो अभी सूरत हाल को बेहतर हो रही है, हो सकता है आगे मज़ीद अब तो। लेकिन अब देखिए ना कि अब तो दोनों इनके साथ जो साइफर के साथ जो दूसरा 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसकी भी समाअत वहाँ पे अडयाला जेल में ही हो रही है। अच्छा। तो वो तो अब बारी बारी होगी। तो अभी मीडिया भी शायद इतनी ज़्यादा हर शुरू में तो लोग होता है कि चले जाएं, लेकिन उसके बाद तो जब एक रूटीन बन जाती है। मुझे याद है जनरल मुशर्रफ का जब केस था
شروع میں تو لوگ کافی جاتے تھے, بعد میں بہت کم, پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے تعداد کم ہو گئی تھی رپورٹرز کی. سر وہ مشرف صاحب بھی جب ملک میں نہیں رہے تو پھر کس نے اس ٹرائل میں انٹرسٹ لینا تھا؟ جب تک وہ خود آ رہے تھے عدالت تو میرے خیال میں تب تک تو لوگوں کی بھی دلچسپی تھی نا. نہیں, وہ خود تو شاید 1-2 دفعہ ہی آئے تھے, وہ تو آتے بھی نہیں تھے, وہ دل کے ان کو پیشنٹ تھے, AFIC میں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ جو یہاں کیا ابھی تک اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو سارے گواہ ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا, ان کی یہاں جرا بھی ہوگی, سب کچھ جو ہے یہیں اڈیالہ جیل کے اندر کراس ایگزامینیشن دا وٹنسز, کیونکہ 27 کے قریب کہہ رہے ہیں 27 کے قریب وٹنسز ہیں. اس میں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ڈائریکشن بھی ہے شاہ محمود قریشی کی بیل پہ کہ وہ 4 ہفتوں میں اس کو ڈیسائیڈ کرنا تھا. جج جو ہیں ابو الحسنات, انہوں نے جو سیٹرڈے کو جو ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے لکھا بھی کہ یہ 7 دن میں جو ہے, یہ 30 ڈیز میں, 1 مہینے میں میں نے اس کو 4 ویکس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. سر 27 جو گواہ ہوں, پاکستانی عدالتوں کا جو ایک پیس ہوتا ہے کام کرنے کا, تو 27 وٹنسز از اے لاٹ, مطلب کہ 27 گواہ کوئی کم نہیں ہے. اور ہماری عدالتیں عموماً اتنی تیزی سے کیس کو نمٹا نہیں سکتی کہ 27 گواہ بھی سن لیے جائیں, ان کی وہ کراس ایگزامینیشن بھی ہو جائے اور پھر فیصلہ بھی آ جائے. پھر آبویسلی ڈیفینس کا بھی تو کیس ہوگا. جی دیکھیے, اس میں جو ہے, جو میں نے پروسیکیوشن کے بھی لوگوں سے بات کی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ 27 گواہ جو ہیں وہ سارے وہ پیش کریں, وہ کچھ اس میں سے ہو سکتا ہے 50% وہ وڈرا کر لیں. سر یہ کون ہے, کیا انہوں نے آپ کو یہ ڈیٹیلز پرووائڈ کی؟ عموماً تو آپ لوگ جب کور کرتے ہیں ٹرائل, آپ کے پاس یہ تفصیل ہوتی ہے کہ یہ وہ کاپیز ہیں آپ کے پاس, ڈاکیومنٹس موجود ہیں پروسیکیوشن کے, کون ہے یہ 27 گواہ؟ یہ 27 گواہ یہ وزارت خارجہ کے کچھ افسران ہیں, پھر جو پرائم منسٹر ہاؤس کے افسر, جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو سائفر کو ڈیل کرتے تھے وہ لوگ ہیں, پھر ان کے ڈپٹی سیکرٹری وغیرہ, یہ زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں. اعظم خان صاحب بھی ہیں بیچ میں, اور جو اسد نجیب صاحب ہیں, کیا وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں؟ انہوں نے بھی اپنا بیان دیا ہوا ہے. ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ ہیں جو کہ سائفر اسسٹنٹ جس طرح ہو گیا ہے, جس نے وہ سائفر ریسیو کیا, پھر وہ ساروں کا ایک وہ چین انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کسٹڈی کی چین ہے ان کے, کہ کس کس کے پاس رہا, کہاں سے پھر وہ کدھر چلا گیا اور وہ پھر گم ہو گیا. اس میں تو اعظم خان صاحب کے کہ وہ کی سٹیٹمنٹ ہے. تو ان میں سے پھر وہ یہ ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی 14-15 کے قریب جو ہے وہ وٹنسز جو ہیں ان کو وہ پیش کریں گے. اور ریکارڈ کا ہے یہ کیس, تو اس میں کیونکہ یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی ریکوری ابھی تک تو ان سے ہو نہیں سکی ہے اس کی, تو اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کو زیادہ یہ لمبا چلایا جائے گا. پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹری ہے, اب فرد جرم انہوں نے لگا دینی ہے 12 تاریخ کو, اس کے بعد وہ ٹرائل شروع کر دیں گے شاید 12 تاریخ آنورڈز مہینے میں انہوں نے ختم کرنا ہے, یا آج کی تاریخ سے وہ مہینہ کاؤنٹ کریں گے؟ جو ڈائریکشن تھی نا ہائی کورٹ کی, وہ تھی اس کو کہتے ہیں یہ ڈائریکٹری ہے, مینڈیٹری نہیں ہے. جو آرڈر تھا وہ ڈائریکٹری تھا, مینڈیٹری نہیں ہے. تو ڈائریکٹری میں یہ ہے کہ 1 مہینے نہیں تو چلیں 6 ہفتوں میں ہو جائے گا, 8 ہفتوں میں ہو جائے گا. وہ جج پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ بہت سے کیسز میں نے چیک کیا تھا ہائی کورٹ کا ریکارڈ, تقریباً 1 سال میں کچھ 100 کے قریب کیسز میں یہ انہوں نے جب بیل جب ڈیسائیڈ کی تو ساتھ میں یہ ڈائریکشن دے دی کہ اس کو اتنے, تو جو ڈائریکشن دی گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی ٹائم میں مکمل کریں, اس میں 2-4 ہفتے 5 ہفتے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. اس کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب ان کے کون وکلا ہیں, بیکاز اتنی بڑی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی؟ جی اس میں بابر اعوان جو ہیں وہ آج پیش ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو ان کے یہاں پہ لوکل علی بخاری ہیں, پھر شیراز رانجھا ہیں, یہ لوگ جو ہیں وہاں پر پیش ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں. اس میں یہ سب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب, یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی, مطلب یہ ایک ہی کیس ہے, تو یہ مطلب پوری پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے جو کہ اس میں کافی 5-7-8 وکلا ہیں جو وہاں پہ پیش ہوتے ہیں. تیمور ملک صاحب ہیں, وہ ان کی طرف سے پیش ہوتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف. بٹ لیڈنگ کاؤنسل فار لیڈنگ ابھی بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں. جی اچھا, تو یعنی کہ جو وکلا ہم زیادہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں آج کل, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے,
لطیف کھوسا صاحب ہو گئے، شعیب شاہین صاحب ہو گئے، وہ اس کیس کو لیڈ نہیں کر رہے. اصل میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ٹرائل کورٹس کے وکیل نہیں ہیں. اچھا. وہ جب یہ کیس آیا تھا ہائی کورٹ میں تو اس میں وہ آئے تھے. اچھا اس پہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا میری کچھ جو جوڈیشل سرکل سے کوئی بات ہو رہی تھی تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی انہوں نے یہ کیا بیل جو ٹرائل سیٹ اسائڈ کرایا تھا پہلا، اس میں جو لوپ ہولز تھے اگر وہ جانے دیتے تو اپیل میں ان کو کافی وہ ہیلپ ہو جاتی بعد میں. تو ابھی اس میں یہ تھا کہ وہ سارے وہ آپ نے لوپ ہولز ختم کر کے وہ دوبارہ سے وہ غلطیاں ختم کر کے، اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو نواز شریف جو ہیں ان کا جو کیس تھا تو خواجہ حارث جو ہیں وہ بھی وہ ساری وہ غلطیاں جو ہے وہ ریکارڈ پہ لاتے رہے کہ یہ یہاں پہ یہ غلطی، یہاں پہ وہ غلطی. تو جب آپ اپیل میں مریم نواز کے کیس میں جب آئی تھی تو ان کو وہی چیزیں جو ہیں وہ لوپ ہولز کو پوائنٹ آؤٹ کیے تھے اور پھر اسی کیس کی بنا پر نواز شریف جو ہیں ان کی بھی ایکویٹل ہوا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹے سے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے اوور آل سیکیورٹی سچویشن کی اور جو واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک افسوسناک واقعے کا. گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں دہشت گردوں کی طرف سے ایک جو مسافر بس تھی اس پر فائرنگ کی گئی، جس میں 2 فوجیوں سمیت 9 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے اور 21 مسافر جو ہیں وہ زخمی ہوئے. ابھی تک کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی کہ یہ واقعہ جو ہے کس نے کیا، کیوں کیا، اور نہ ہی کہا جا رہا ہے کہ کسی نے ابھی تک ایسا ذمہ داری قبول کی ہے. بٹ آبویسلی تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان نے امیڈیٹلی فارم کر دی ہے ٹو لک انٹو دس ایشو. جو ڈی سی ہیں چلاس کے کیپٹن ریٹائرڈ عارف، ان کے مطابق 6:30 بجے اس بس پر فائرنگ کی گئی اور اس کی وجہ سے وہ سامنے سے جو ایک ٹرک آ رہا تھا اس سے وہ بھی ٹکر ہو گئی اس بس کی. ان کا کہنا تھا کہ بس کے اندر جو لوگ سوار تھے ان کا تعلق پاکستان کے مختلف علاقوں سے تھا. سندھ سے بھی لوگ اس میں شمار تھے، خیبر پختونخوا سے بھی، اور جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے واقعہ اس سے علاقے کو آبویسلی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے داسو ڈیم کا بھی ذکر کیا گیا کہ کس طرح دہشت گردوں نے اس سے پہلے جو ڈیم ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. واقعات اس طرح کے پہلے بھی ہوئے ہیں اس علاقے میں. ایک مقامی صحافی جو ہے روشن دین دیامیری، وہ کہتے ہیں کہ 2012 میں راول پنڈی جانے والی ایک جو بس تھی اس کو خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کیا گیا اور جو مسافر تھے ان کے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ کس کو قتل کرنا ہے. ڈپلومیٹک کانکلیو جو اسلام آباد میں اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے اس واقعے کے بعد، یہ کیپٹل پولیس نے کنفرم کیا ہے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ثنا اللہ ٹیپو صاحب، ڈائریکٹر نیوز خراسان ڈائریز، اور ہمیں جوائن کیا ہے جمیل نگری صاحب، نمائندہ ڈان نیوز گلگت بلتستان. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. جی جمیل نگری صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر بتائیں واقعے کی تفصیل آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی نئی انفارمیشن ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے؟ جی تھینک یو میڈم. دیکھیں کل کا واقعہ سب کے سامنے ہے، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور اس کی آپ نے ڈیٹیل خود ہی بتا دی. لیکن انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی تک کسی آرگنائزیشن نے رسپانسبلٹی قبول نہیں کیا اور پولیس انویسٹیگیشن کوئی اتنا مؤثر نہیں ہے کہ وہ کھوج لگا سکے کہ آخر یہ اس کے بیہائنڈ کون ہے. وہی روایتی مذمت اور وہی اسٹیٹمنٹس چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ٹریس نہیں کر پا سکے کہ آخر یہ کون ہے، اس کے بیہائنڈ کیا موٹیوز تھے اور کیا تھا. کیونکہ صرف ایک جو اسٹیٹمنٹ انٹیریئر منسٹر شمس لون صاحب کا سامنے آیا، اس نے کہا کہ پہلے جو واقعات اس سے پہلے، جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چونکہ اس راستے پہ پہلے بھی اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات پیش آئے تھے، جس میں مسافروں کو اتار کے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے مارا گیا، ان پہ اٹیکس بھی ہوئے، بابو سر کے راستے پہ بھی ہوئے. لیکن اس ٹائم پہ یہ ایک سیکٹرین چونکہ سمجھا گیا، سیکٹرین اس کو قرار دیا
کہ یہ ایک سیکٹرین واقعہ ہے, سیکٹرین کلیش ہے یا ٹھیک وائلنس ہے. ہے. سر ذرا احسان ٹیپو صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کریں. ٹیپو صاحب obviously واقعہ ہمارے سامنے ہے, خیبر پختونخوا میں واقعات ہوتے رہتے ہیں, ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں. از دی پرابلم اسپریڈنگ, یہ جو واقعہ گلگت بلتستان میں ہوا ہے, اور مطلب کہ یہ کیا اب ایک جس کو آئی مین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے بار بار ہمیں یہ بتایا ہے کہ جنرلی اسٹیٹ کی انسٹالیشنز پر اٹیک ہوتا ہے, یہ عام شہری تھے. کیا اس کو ہم یہ دیکھیں کہ اب بالکل ایک انڈسکریمنیٹ وائلنس شروع ہو گیا ہے کہ عام سافٹ ٹارگیٹس, عام شہری جو ہم نے obviously 2012-13 میں اس طرح کے بہت واقعات دیکھے؟ ہاں بالکل, یعنی یہ حملہ ہم دیکھ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں جو ٹرائبل ریجن ہے ان کا فاٹا جو مرج ہوا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ, اور پھر بلوچستان میں وہاں پہ تو آئے روز وہاں پہ جو ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اور ریسنٹلی اس چیز کو خود کنفرم کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان نے ایک پریس بریفنگ میں کہ 65% انکریز ہوا ہے جو ٹیرر ریلیٹڈ جو انسیڈنٹس ہیں, اور 500% انکریز ہوا ہے سوسائڈ اٹیکس میں. یہ اب آفیشیل وہ ہیں فیگر ہے. تو یہ جو کل کا واقعہ ہے اس سے اس کی ایک ماضی ہے کہ یہاں پہ سیکٹرین جو اٹیکس وہ ہوتے ہیں, بسوں پہ بھی حملے ہوتے ہیں. اور صبح سے ایک خبر چل رہی تھی کہ کوئی سیکٹرین آرگنائزیشن ہے اس نے اس کی رسپانسبلٹی قبول کی, لیکن ان سے بھی جب میری بات ہوئی تو انہوں نے, یعنی جو کریڈیبل ان کے لوگ ہیں, انہوں نے ڈینائی کیا کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی. تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بھی ڈینائل وہ آ رہی ہے کہ نہیں ہم نے بھی نہیں کیا. تو اس میں یعنی ایک تو جو علاقہ ہے بہت سینسٹیو ہے, یہاں پہ سی پیک کا بالکل ایک یعنی یہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. اور پھر ماضی میں بھی 2021 میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا داسو میں, جو چائنیز انجینئر جس میں 8-9 کے قریب مارے گئے تھے. اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس میں پتہ چلا کہ وہ حملہ ایک جہادی فری لانسر ہے, اور جس کے پیچھے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں. سوات سے ان کا تعلق ہے. انڈیویجول نے کیا, انڈیویجول طارق بٹن خراب اس کا نام ہے, اور بڑے پرومیننٹ ہے, یعنی جہادی جو ورڈ ہے اس ریجن کے اس میں بڑے پرومیننٹ ہے. انہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کے حملے کیے. تو سر جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک انہوں نے کیا, تو کیا انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ اٹیک کیا تھا؟ وہ اکثر یہ بڑا وہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی ایک ویو ہم دیکھ رہے ہیں انسرجنسی کی, تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک جہاد پاکستان جہادی تنظیم سامنے آ کے بہت بڑے حملے میاوالی ایئر بیس پہ اور بلوچستان میں بھی انہوں نے کیے, جس میں ایک حملے میں 5-5-6 خودکش حملہ وہ یوز کرتے ہیں. لیکن ان کی جب آپ وہ انویسٹیگیشن کر لیں تو ان کا کوئی آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں ملے گا. اور پھر اس طرح انڈیویجول جو فری لانسر ہم اس کو کہتے ہیں, جہادی فری لانسر, انڈیویجول کچھ لوگ ہیں کہ وہ اپنی طرف سے پلاننگ کرتے ہیں, وہ سب چیزیں ان کو کہیں سے پھر پیسے بھی مل جاتے ہیں, پھر ان کے حملہ آور یعنی خودکش حملہ آور بھی وہ تیار کرتے ہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹس ناٹ اے مرسنری, مطلب کہ ان کو کسی نے ہائر نہیں کیا, فیصلہ ان کا اپنا ہے, پھر اس کے بعد وہ فنڈنگ وغیرہ کہیں سے ہائرنگ بھی ہوتی ہے اس میں. آپ نے اگر کوئی پرومیننٹ ٹارگٹ سلیکٹ کیا تو آپ کو مختلف جو ریجن میں جہادی تنظیمیں ہیں تو آپ ان کے پاس لے کے جاتے ہو کہ کون مجھے فنڈ کرے گا, کون مجھے خودکش حملہ آور دے گا, تو وہ چیز بھی اس میں ہے. تو اس طرح کی بھی ہے. اور میں یعنی پرسنلی کیونکہ ہم اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں, فیوچر میں بھی اس چیز کا بہت خدشہ ہے کہ اس طرح کے جو انڈیویجولز ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جس کو آپ ٹریس بھی پراپرلی نہیں کر سکتے, آرگنائزیشن سے اوپن کوئی تعلق بھی نہیں ہے, تو وہ اگر اس طرح کے وہ اور بھی یعنی جو مین لینڈ ہم پاکستان کہتے ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو چیزیں ہوتی ہیں بلوچستان میں یا جی بی میں ہوتی ہیں تو وہ یہاں پہ زیادہ رپورٹ نہیں ہوتی, لیکن جو مین لینڈ پاکستان ہے وہاں پہ اگر کوئی ایک انسیڈنٹ پہ ہو جائے تو پھر وہ میراتھن ٹرانسمیشن کی شکل میں میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ مقامی لوگوں کا بہت بڑا گلہ بھی ہے پاکستانی میڈیا سے کہ کوریج نہیں ملتی. تو وہ کہیں پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی اب جہادیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا بلوچستان یا جی بی میں اگر ہم کوئی کارروائی کریں گے تو زیادہ وہ پرومیننس نہیں ملے گی میڈیا میں. لیکن اگر وہ اللہ نہ کرے کسی اور بڑے یعنی کراچی, لاہور, اسلام آباد میں کوئی ٹارگٹ بلتستان فار دیٹ میٹر, ایگزیکٹلی, تو وہاں پہ میڈیا بھی پھر ان کو کوریج بھی دے گی, اور تو وہ سب چیزیں ہوں گی. تو فیوچر میں اس طرح کے واقعات کا یہ جو ملیٹنٹ بلڈ اپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی بیک, اور ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں احسان اللہ ٹیپو صاحب سے اور جمیل نگری صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو چلاس میں واقعہ ہوا ہے. جی ٹیپو صاحب, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے جمیل صاحب سے, آپ پوچھیں.
ہاں بالکل جمیل، اگر اب یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے تو اس ایریا میں کوئی آپ نے ریسنٹلی ملیٹنٹ بلڈ اپ دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ گروپس ہوں جو ایکٹیو ہوں؟ کیونکہ ماضی میں تو یہاں سے تھے کچھ گروپس جو کہ کاروائیاں بھی کرتے تھے، حملے بھی کرتے تھے، سیکٹیرین بھی تھے، تو کچھ ہے ریسنٹلی کوئی اس طرح کا بلڈ اپ؟ سر دیکھیں مطلب جو پہلے سے بھی پہلے رہے ہیں نو ڈاؤٹ، خاص کر دیامر ایریا میں جو جہادی کیمپس بھی رہے ہیں، اور افغانستان کے لیے بھی بڑے وہاں سے جہادی لوگ بھیجے گئے ہیں، اور ہائیلی پروفائلڈ جو ٹیررسٹ ہے، جو ننگا پربات واقعات میں ملوث جو کمانڈرز ہے وہ بھی وہاں پہ رہے ہیں. تو اوبیسلی وہ تو ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن اب افغانستان میں جب طالبان جو ٹیک اوور کے بعد یا پھر عمران خان دور میں جب جو تبادلہ ہوا وہاں سے جیلوں سے آئے، تو بہت سارے کہتے ہیں کہ بہت سارے جو طالبان ہیں وہ ان کا تعلق گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں سے بھی تھا، وہ واپس بھی آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی کوئی ایکٹیویٹی ہے، انہوں نے وہ بھی جاری رکھنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ تو ہے نو ڈاؤٹ، کیونکہ کشمیر بھی ہمارا قریب ملتا ہے، تو کشمیر سے بھی کشمیر کے لیے بھی بڑے لوگ یہاں سے جاتے رہے ہیں. تو یہ بلڈ اپس تو پہلے سے ہے اور اسٹیپس تو پہلے سے ہے سر. ٹیپو صاحب آبویسلی جو آپ نے سوال پوچھا اس سے تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی سچویشن خیبر پختونخوا میں جس طرح کی ہے اور جو وہاں بلڈ اپ کی اور ان کی پریزنس کی باتیں ہیں، گلگت بلتستان میں بھی کچھ صورتحال ویسی ہی لگ رہی ہے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی کہ چترال کا جو علاقہ ہے یعنی پورا ڈسٹرکٹ، تو وہاں پہ نہ کوئی وہ جو واقعہ ہوا تھا ایگزیکٹلی جو پوری ایک طرح سے انویژن ہوئی تھی افغانستان سائڈ سے، تو چترال میں بھی یعنی ہم نے ماضی میں بھی 2007 سے جب سے ٹی ٹی پی بنی ہے، یعنی اس واقعے سے پہلے تک اتنی بڑی کارروائی ہم نے نہیں دیکھی، بلکہ بہت ہی کچھ ہی حملے ہوئے تھے پچھلے 10-15 سالوں میں. لیکن پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں ٹی ٹی پی والے اندر گھسے، وہاں پہ انہوں نے کاروائیاں کرنے کی کوشش کی. تو میرے خیال میں جو ٹی ٹی پی یا باقی جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کی نظریں ہیں وہ جی بی پہ بھی ہوگی. جی بی اسٹریٹجیکلی اگر دیکھیں، جس طرح شروع میں بات کی کہ ایک تو سی پیک جو ہے وہ بالکل اوپننگ وہیں سے ہوتی ہے، تو اللہ نہ کرے کہ فیوچر میں بھی اس طرح کے حملے ہو تو وہاں پہ جو چائنیز کام کر رہے ہیں یا وہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے یا وہاں پہ جو وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں ڈیمز وغیرہ ان سب کی، تو اس پہ بھی امپیکٹ آئے گا. کیونکہ چائنیز آلریڈی اس علاقے میں 2021 میں وہ داسو کا حملہ ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے کافی یعنی چیزیں پاکستان اور چائنا کے بیچ میں وہ سیکورٹی کے حوالے سے بلوچستان میں بھی یہی بلوچستان مسئلہ میں بھی ہے. یہی ہے کہ گوادر میں یعنی بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، جو چائنیز ہیں وہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بلکہ وہ تو جتنے بھی بلوچ جو سیپریٹسٹ ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی طرف سے وہ ہمیشہ ان کا لٹریچر اگر دیکھیں تو وہ ہمیشہ سے ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور تھریٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز اگر یہاں پہ بھی ایکسٹینڈ ہوئی تو یہ ایک اور بڑا سیکورٹی ایشو بنے گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ پھر دونوں ممالک کے مابین جو ہیں ٹائز اس پہ بھی اثر آ سکتا ہے. کیونکہ پرسنلی مجھے پتہ ہے کہ چائنیز نے اس حملے کے بعد بہت سیریس کنسرنز کنوے کیے تھے پاکستانی گورنمنٹ کو. اور یہ ہمیں اگین کمنگ بیک ٹو اٹ، بیکاز آپ نے چینی حملے کا ذکر کیا اور ابھی جو ہم فری لانس آپریٹیوز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو وہی والی بات کہ یہ بھی چاہے چینی باشندے ہوں یا اس طرح کے واقعات، یہ سافٹر ٹارگیٹس ہیں، اس لیے بھی شاید کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، بیکاز کام کروا لیا آپ نے، اپنا آبجیکٹو بھی اچیو کر لیا، مگر ذمہ داری نہیں قبول کرنی، کیونکہ پھر پریشر ان جگہوں پہ آئے گا جہاں وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں چاہتی. بالکل یہی بات، کیونکہ ریسنٹلی ڈی آئی خان میں ایک حملہ ہوا تھا، وہ پولیس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن اس میں 7-8 کے قریب سویلین وہ مارے گئے تھے. تو وہ حملہ بھی کسی نے قبول نہیں کیا. اور یہ بھی یہاں پہ یہ کہ ہو سکتا ہے ٹارگٹ کچھ اور ہو اس طرح ہو، لیکن اس میں سویلین کیونکہ کیجویلٹیز زیادہ ہیں تو انہوں نے اس کو کلیم نہیں کیا. کیونکہ جتنے بھی ملیٹنٹس گروپس ہیں یہ 2021 کے بعد یہ کلیم انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم سویلین کو ایوائڈ کرتے ہیں، ہم صرف سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یعنی ان کی طرف سے ایک اٹیمپٹ ہے کہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز والی اسٹریٹجی. تو وہ جہاں پہ بھی سویلین کیجویلٹی زیادہ ہوں گی تو وہ فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس حملے کی ذمہ داری کوئی قبول نہیں کرے گا. لیکن تانے بانے پھر بھی مل سکتے ہیں. بالکل اس طرح کے جو حملے ہیں وہ اس کے بالکل مل سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آئسولیشن میں ہم دیکھیں. ہاں لیکن ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ لوکل جو ملیٹنٹ جہاں پہ بھی بلڈ اپ شروع ہوتا ہے
تو ملیٹنٹ کی طرف سے شروع میں یعنی اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، یہ بالکل ان کا ٹرینڈ رہا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، بلوچستان میں ہو، کہ وہ خود کو یعنی وہاں پہ اپنی پریزنس مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی ملیٹنٹس ہوتے ہیں جو شاید تحریک طالبان پاکستان یا کسی بڑی آرگنائزیشن کے چھتری تلے نہ ہوں، تو وہ اپنی طرف توجہ بالکل توجہ دلانے کے لیے، یا وہاں پہ کیونکہ ٹی ٹی پی میں ابھی تک تقریباً 42 کی قریب تنظیمیں شامل ہو گئی ہیں، اور کچھ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جس کو ٹی ٹی پی براہ راست ان کی مدد بھی کر رہی ہے، فائنینشلی بھی، آپریشنلی بھی، انہوں نے ریفیوج بھی دی ہوئی ہے، لیکن ان کو انٹینشنلی کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن نہیں کرنا، آپ نے انڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے۔ تو یہ جو ان کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ ایک اسٹریٹجک گیم شروع کی ہوئی ہے ٹی ٹی پی نے، تو وہ اس کو میرے خیال میں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں، یا جو گراؤنڈ پہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کرنے والے ہمارے لوگ ہیں، کہ ٹی ٹی پی مختلف شکلوں میں آ کے یہاں پہ اپنی کاروائیاں وہ کر سکتے ہیں، اور آلریڈی وہ کر بھی رہے ہیں۔ یعنی ٹی جے پی تحریک جہاد پاکستان سب سے بڑی مثال ہے کہ یہ حملے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ القاعدہ بر صغیر کی طرف سے ہوتے تھے اس لیول کے حملے، یا تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے، لیکن ابھی ایک نئی تنظیم نے یہ حملے شروع کر دیے۔ جمیل صاحب ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بس پر اس طرح حملہ ہوا ہے، اور آپ نے وہ ماضی کے بھی واقعات کا ہم نے ذکر کیا، کیا یہ کوئی خاص ایسی پوزیشنز ہیں جہاں سے یہ بسیں گزرتی ہیں، وہاں اس طرح کے حملے کرنے آسان ہیں؟ کیا روٹس ان کے بہت سب کو معلوم ہے؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو آسک کہ کتنا آسان ہے اس طرح کی جو پیسنجر بسز ہیں ان کے اوپر اس طرح کا حملہ کرنا؟ جی دیکھیں میم، چونکہ کیچ ہے قراقرم ہائی وے، یہ لائف لائن ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا، اور جو ادر پارٹ آف پاکستان ہے ایکسس کا یہ واحد رستہ ہے، اور جو ٹریول جو کرتے ہیں وہ اسی رستے سے کرتے ہیں، اور یہ چونکہ لمبا روٹ ہے اور اس میں بڑے آسانی سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، پیسنجرز کو یا کسی کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہے تو بڑے آسانی سے کیا جا سکتا ہے، کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھ کے بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان پاسٹ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کیا ابھی یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ ان کو اونچائی سے ہی فائرنگ کی گئی تھی اس بس پر؟ جی ابھی تک یہی، چونکہ یہ ابھی تک فائنڈنگ یہی ہے کہ وہ چوٹی سے ایک جو ہلی ایریا ہے وہاں سے انہوں نے فائر کیا، چونکہ ساتھ پورا ہلی ایریا سے گزرتا ہے راستہ، تو اب چونکہ وہ ٹرک جو ڈرائیور تھا، وہ بس ڈرائیور، وہ اب اسی فائرنگ کے دوران وہ گاڑی کو سپیڈ اپ کیا، تو آگے جو ٹکر ہوئی اس کی سامنے سے آنے والے ٹرک سے، یا اگر ٹرک نہ ہوتا تو شاید وہ دریا میں گر جاتا، تو یہ کسی بھی صورت میں تو وہ تو حادثہ تو ہونا ہی تھا، یا تو وہ دریا میں گر جاتا، لیکن ٹکر اس کی جو ہے ٹرک سے ہوئی، تو یہ بآسانی جو ہے وہاں سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ پورا کا پورا جو ایریا ہے بالکل نہیں، وہاں پر سیکورٹی اتنا ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے جگہ جگہ کی، ہر جگہ آپ اس کو روکے، لیکن اگر کرنا چاہے سر آپ نے جو یہ ذکر کیا، obviously آپ نے بار بار افائی میں سے سو کہ یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو بھی تک یہ جو ٹی ٹی پی کا نیا طریقہ ہے وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز، ساتھ میں کنسولیڈیشن، مگر کنسولیڈیشن ود ڈی سینٹرلائزیشن، مطلب کہ دونوں ہی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کی توجہ نہیں ہے اس طرف؟ واٹ از دا ریزن فار یو سیئنگ کہ ان کو اس کو دیکھنا پڑے گا؟ بالکل، یعنی ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے، یعنی ہماری جب بھی آفیشیل سے میٹنگ ہوتی ہے یا باقی بھی، کہ وہ یہ جو نئی ٹی ٹی پی ہے اس کو بھی اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں جو وہ ماضی کی ٹی ٹی پی تھی۔ تو ماضی کی ٹی ٹی پی یعنی یہ بڑی وہ ریک قسم کی ٹرائبل جہادسٹ ملیشیا تھی، اور ان کے جو اٹیک سے انڈسکریمنیٹ قسم کے ہوتے تھے، وہ لوکل یعنی کانسینٹ یا لوکل سپورٹ کو وہ نہیں دیکھتے تھے، وہ انہوں نے ٹرائبل جو مشران ہیں اس پہ بھی حملے کیے، مسجدوں پہ بھی حملے کیے، جیرگوں پہ بھی کیے، وہ سکولز پہ بھی کیے، تو ان کو یہ کنسرن نہیں تھا۔ لیکن یہ جو نئی ٹی ٹی پی ہے
تو یہ ہر چیز کو یعنی کنسیڈر کر کے کروائیاں کرتی ہے. یعنی ان کی آئیڈیالوجی اگر اب آج کل کی ہے وہ پیور جہادی آئیڈیالوجی بھی ایز سچ وہ نہیں ہمیں نظر آ رہی. اس کے ساتھ ایک مکسچر ہم دیکھ رہے ہیں نیشنلزم کا بھی. وہ بلوچ ایشو کے حوالے سے بھی بات کریں گے, پشتون نیشنلزم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. وہ جو بلوچ لیڈر تھا جس کے گھر میں کوئی وہ خاتون مری تھیں یا کچھ, اس پہ بھی انہوں نے پریس ریلیز ایشو کی. بالکل, اور یہ صرف ان کی طرف سے نہیں, یہ جو ان کے سربراہ ہیں مفتی نور علی محسود, ان کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آتے ہیں. تو یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یعنی کافی اب ڈائیورس قسم کی آئیڈیالوجی ہے, وہ ہو گئی ہے, سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ابھی بھی ٹی ڈی پی کو اسی پرانے اینگل سے کہ بس ایک جہادی وہ تنظیم ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ چیز فیوچر میں اور بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اور آلریڈی یہاں پہ پھر گورننس کے بھی ایشو آ جاتے ہیں, اس پہ بھی ٹی ڈی پی وہ بات کرتی ہے اکثر. تو جتنے بھی یہاں پہ فالٹ لائنز ہے, ٹی ڈی پی ہمیشہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, ریکروٹمنٹ کے لیے, فنڈ ریزنگ کے لیے, اور اس کے لیے یعنی اپنا جو پریزنس شو کرانے کے لیے لوکل کمیونٹیز میں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہ پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کاپ 28 کا. اوبویسلی پاکستان میں خاص طور پہ جو سیلاب آیا پچھلے سال, اس کے بعد انوائرمنٹ کے حوالے سے, کلائمیٹ کے حوالے سے پاکستان کا بھی ایک بہت اہم رول بن گیا ہے. اور دنیا کے لیے بھی پچھلے سال میں جس قسم کی اب ہم تیزی سے تبدیلی دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ کے حوالے سے, بہت اہم فیصلے کرنے کی ہم کہہ سکتے ہیں ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج ہیز بیکم اے پرائیورٹی ٹو سم ایکسٹینٹ, شاید اتنی تیزی سے نہیں جتنا ہونا چاہیے, مگر ہے ہی صحیح. اسی حوالے سے کاپ 28 کا ایونٹ ہوا یو اے ای میں, گلف ممالک نے ہوسٹ کیا اس کو, اور وہاں 120 ممالک نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ 2030 تک وہ جو رینیویبل انرجی ہے اس کو 3 گنا بڑھائیں گے. اور اسی حوالے سے جو تیل اور گیس پیدا کرنے والی 50 کمپنیز ہیں, انہوں نے بھی 2050 تک کاربن فری ہونے کا اعلان کیا ہے. آبویسلی لاس اینڈ ڈیمیج کے حوالے سے بھی جو کمٹمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کی ہے اس کا بھی ذکر ہمارے نگراں وزیر اعظم نے کیا. وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لیڈ کیا تھا پاکستان نے پچھلے سال, خاص طور پہ شریر رحمان صاحبہ جو انوائرمنٹ منسٹر تھیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ٹی پی آئی. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب, کاپ 28 ایک طرف تو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے, مگر دوسری طرف جو کلائمیٹ فائنانس, لاس اینڈ ڈیمیج کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی کچھ ایک پروگرس ہوئی ہے جس میں پاکستان کا ایک اہم رول رہا ہے. جی شکریہ آپ کا. پروگرس ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 تاریخ کو اس کی ڈیڈ لائن ہے کاپ 12 کے ڈکلیریشن کی. ابھی نیگوشیشن جو ہیں وہ ٹینس ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو اچھی خبر ہے وہ کہ اس کے 30 نومبر کو جب اس کا آغاز ہوا تو اسی وقت لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا امپلیمنٹیشن کا اعلان کر دیا گیا. لیکن آج کاپ کا یہ 5واں روز ہے اور اس وقت میں آپ کو دبئی سے جوائن کر رہا ہوں. تو ابھی تک کی جو اس میں پلیجز آئی ہیں وہ $1 بلین بھی اس میں کمپلیٹ نہیں ہوا. یعنی یہ ایک پورے گلوب کے لیے, پوری دنیا کے لیے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بن رہا ہے. اور اگر آپ صرف پاکستانی کے سیلاب سے نقصانات دیکھیں تو ہمارے $30 بلین تھے, اور ہمیں نہیں لگ رہا کہ 12 تاریخ تک اس میں کوئی $1 یا $1.5 بلین سے زیادہ کی کمٹمنٹس آئیں گی. تو ڈیولپنگ کنٹری جس کو ایک میئر آئی واچ کہہ رہے ہیں کہ یہ چپ کروانے کے لیے, کیونکہ معلوم تھا ڈیولپ کنٹریز کو کہ بہت زیادہ پش آئے گا ڈیولپنگ کنٹریز کی جانب سے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پہ, تو اسی لیے اس کے آغاز پہ ہی فنڈ کے قیام کا اعلان کر دیا گیا. اس کو ورلڈ بینک میں پہلے 4 سال کے لیے ہوسٹ کیا جائے گا, اور پھر UNFCCC اس کے لیے کوئی علیحدہ سے میکانزم جو ہے وہ بنائے گی. جو دوسری امپورٹنٹ اس وقت پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے وہ فاسل فیول کے بارے میں ہے. 2050 تک کہا جا رہا ہے کہ فاسل فیول کو فیز آؤٹ کر دیا جائے, یعنی اس کا استعمال بند کر دیا جائے. اور اس کے مقابلے میں جو اوپیک کنٹریز ہیں وہ چونکہ آئل پروڈیوسرز ہیں لہٰذا وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں چونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجیز نہیں ہے تو ہم بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ فیز آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, یعنی اگلے 27 سالوں میں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک
ट्रांजिशन के लिए सर कोई अच्छी खबर है अभी तक जो आप हमें सुना सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं? अर्पा, ये हर साल कॉप का हो जाना बजाते खुद एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें 200 ममालिक के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट जो थे वो शरीक हुए पहले 2 रोज, और अब टेक्निकल कमेटीज जो है वो निगोशिएट कर रही हैं। सो पहले तो ये होता था कि इट वाज डेवलप्ड वर्ल्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज। अभी जो थोड़ी सी परेशानी की बात आ रही है वो ये है कि G77 और चाइना, इनके आपस में इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो चाहता है कि चाइना और इंडिया भी उसी तरीके से आके इसमें कंट्रीब्यूट करे फंड्स में और बाकी चीज़ों में, जिस तरह से कि अमेरिका या EU कर रहा होगा। तो वहाँ पे थोड़ी सी इस वक्त टेंशन है, लेकिन एक चीज़ जो रियलाइजेशन है वो ये है कि बड़ा क्लियर कहा जा रहा है कि जो 2050 में होना था वो अब 2022-23 में हो रहा है, तो वी डोंट हैव टाइम। और ये भी इस वक्त कहा जा रहा है कि अगर आप इस बात पे इवन अगर आप ठीक समझ भी जा रहे हैं, अगर आप अपनी स्पीड स्लो करेंगे तो आप क्रश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी के साथ इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं। आप देखिए लंदन में भी बहुत 40 बहुत डिग्री शुक्रिया सेल्सियस डॉक्टर पहुंच साहब, गया था। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।